रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखने वाले कुवैत की नामवर शख्सियात से मुलाकात। कुवैत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में। जी हाँ सामईन किराम, आपकी मेज़बान निदा मिर्ज़ा, साउंड इंजीनियर बरकत खान और आज के हमारे मेहमान के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम हर दफ़ा एक नई शख्सियत से आपको मुतारिफ़ कराते हैं। ऐसी वो शख्सियत आम नहीं, जैसा कि आप लोगों ने प्रोग्राम के इब्तिदा में भी सुना कि हम लोग सितारे चुनकर, ये वो ज़मीन के सितारे हैं जिनको हम अपनी स्टूडियो की जीनत बनाते हैं। और आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो भी बहुत ख़ास है, खूबसूरत दिलो दिमाग रखते हैं, अनथक मेहनत, डेडिकेशन, शेर व अदब से गहरा ताल्लुक़, खलीज और हिंदो पाक में आपकी इल्मी और अदबी खिदमात शोहरत आम है। तो जनाब हम खुशामदीद कहते हैं रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस में जनाब डॉक्टर आमिर क़िदवाई साहब को। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको खुशामदीद, और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी सामीन, आपने जैसा देखा अभी कुछ ही दिन पहले जब आमिर क़िदवाई साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने इनसे पूछा कि आपको तो सबको पता है कि हम लोग एक पोस्टर बनाते हैं अपने प्रोग्राम से पहले, तो इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। मैंने कहा, इनसे पूछा कि आपके ये नाम के साथ आपकी क्या डेजिग्नेशन लिखी जाए, तो इनकी एक बात इन्होंने कहा कि इंसान लिख दीजिए। तो वो बात मेरे दिल को छू गई और उसने मुझे कहकहों पे मजबूर कर दिया। और ये बहुत कहने को एक उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा कि इंसान लिख दीजिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी कि वाकई ये एक इसमें बहुत गहराई थी और कुछ एक पैगाम जो था वो इसमें छुपा हुआ था। खैर, डॉक्टर आमिर क़िदवाई से हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके बारे में कि वो क्या शख्सियत हैं और क्या क्या उन्होंने खोया है, क्या क्या पाया है। और आप को यकीनन ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा। आप लोग इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट भी कीजिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकें। जनाब, सबसे पहले तो हमारे सामीन जानना चाहेंगे कि आपका आबाई शहर और आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ जी, और लखनऊ में पैदा हुआ। वाह, क्या बात है। और मेरा आबाई वतन रायबरेली है। अच्छा। और अभी हमारा मकान वहाँ मौजूद है, हवेली नुमा है। अच्छा। किसी ज़माने में उसमें 52 जोड़ी दरवाजे थे। अच्छा। अब उसकी शक्ल बदल गई है, लेकिन बहरहाल अब भी काफी बड़ा मकान है। आपने कहा 52 जोड़ी दरवाजे? 52 जोड़ी दरवाजे। अच्छा, वो 52 जोड़ी दरवाजे से क्या मतलब है? मतलब किस यानी उसमें 52 जोड़ी दरवाजे थे, इतने कमरे थे। अच्छा, दर थे इतने। अच्छा, क्या बात है। जबरदस्त, एक नई और दिलचस्प सी बात पता चली है यकीनन। जी। और मेरे वालिद साहब मौलाना अब्दुल सलाम क़िदवाई नदवी जामे मिलिया में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इस्लामिक स्टडीज के। माशाल्लाह। तो इसलिए हम सब भाई बहनों की तालीम वहीं पर हुई। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जनाब, आपने तालीम की जिक्र किया, तो इब्तदाई तालीम आपने कौन से स्कूल से ली और कहाँ आपने तरबियत पाई? मतलब अपनी कॉलेज और अपनी सारा कुछ हमारे सामने जानना चाहेंगे।
نرسری سے لے کے BA تک میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے کیا. ارے واہ، بہت خوب. تو میں پیور جامعی ہوں. اچھا، پیور جامعی ہوں. صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل. تو جناب آپ نے کہا کہ نرسری سے BA تک، تو اس کے بعد آپ کو شاعری کا شوق بچپن سے تھا یا یہ جوانی میں ابھرا، یا پھر آپ کو اس حوالے سے کیا کہیں گے سامعین سے؟ شاعری کا شوق یوں کہہ لیجئے کہ ہم جہاں پڑھتے تھے جامعہ ملیہ میں، جی، وہاں کا ماحول بہت ادبی ماحول تھا. اچھا. اور بڑے اچھے اساتذہ تھے اور بڑے اچھے لوگ وہاں موجود تھے. تو وہاں بچپن سے ہی، یعنی پرائمری سے پروگرامز ہوا کرتے تھے. کبھی بیت بازی ہو رہی ہے، کبھی نظم خوانی کا مقابلہ ہو رہا ہے، کبھی تمثیلی مشاعرے ہو رہے ہیں. تو اس میں ہم لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے. تو دلچسپی وہیں سے پیدا ہوئی یا اندر سے خود ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ہنر نکلا؟ دلچسپی وہیں سے پیدا ہوئی، اور گھر کا ماحول بھی بہت اچھا تھا. گھر کا ماحول بہت ادبی تھا ہمارا. ہمارے والد صاحب بہت اچھے رائٹر تھے. وہ اسلامک اسٹڈیز اسکالر تھے، اور انہوں نے تقریباً 18 کتابیں اسلامک اسٹڈیز پہ لکھی ہیں. اچھا، ماشاءاللہ، بہت خوب. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور اسی ماحول میں میری پرورش ہوئی. صحیح. اور دھیرے دھیرے بیت بازی کے لیے اشعار یاد کرتے تھے، اور اشعار یاد کرتے تھے اور انہیں پڑھتے تھے. اور کبھی کبھی یہ کوشش کرتے تھے کہ جس شاعر کا شعر ہے اسی کی آواز میں پڑھیں، اسی لہجے میں پڑھیں. اچھا، صحیح صحیح صحیح. تو یہ بڑا اچھا لگتا تھا. صحیح. تو جناب ہمارے سامعین جاننا چاہیں گے کہ بنیادی پیشہ آپ کا کیا رہا؟ بنیادی پیشہ تو درس و تدریس سے. جی. یہاں میں جامعہ ملیہ سے یہاں آیا تو یہاں 25 سال ہو گئے مجھے لگ بھگ. اچھا. اور یہاں درس و تدریس سے ہی منسلک ہوں. صحیح صحیح. تو 25 سال سے آپ نے درس و تدریس کی. تو اس سے پہلے جب آپ ہندوستان میں موجود تھے تو وہاں پر بھی آپ نے درس و تدریس ہی رکھا اپنا پیشہ؟ نہیں، وہاں پہ میں اور مختلف جاب میں تھا. اچھا، صحیح. میں وہاں پہ مختلف جاب میں تھا. میں نے وہاں لکھنؤ یونیورسٹی سے ڈپلوما بھی کیا فزیکل ایجوکیشن میں. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. تو اپنے ہمارے سامعین جاننا چاہیں گے آپ کے خاندان کے بارے میں، کون کون ہے آپ کے خاندان میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں تھوڑا ذرا بتائیے گا. میرے والدین تو دونوں اس وقت نہیں ہیں، یہاں موجود نہیں ہیں دنیا میں. لیکن ہم 7 بھائی اور 2 بہنیں ابھی موجود ہیں، اور سب شادی شدہ ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. اور سب بہت اچھی تعلیم یافتہ ہیں. ماشاءاللہ. سب نے بڑی اچھی پرورش پائی ہے. کچھ نے جامعہ ملیہ میں پڑھا ہے، اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی گئے. جی جی. وہاں سے تعلیم حاصل کی انہوں نے. جی جی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اور ہمارے یہاں کوئی بھی بھائی بہنوں میں سے کوئی بھی جس کی کم سے کم تعلیم جو ہے جی وہ گریجویشن ہے. اچھا، کم سے کم تعلیم گریجویشن ہے. صحیح. اور زیادہ سے زیادہ تعلیم جو ہے وہ ہمارے سب سے بڑے بھائی ڈاکٹر سالم قدوائی، وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے اسلامک اسٹڈیز کے. ماشاءاللہ. اور اس سے چھوٹے بھائی ڈاکٹر عاصم قدوائی، وہ پوسا ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں سائنٹسٹ تھے. اور ان سے چھوٹے بھائی وہ سینئر اسکول میں ٹیچر تھے، وہ MSc انہوں نے کیا. اور ان سے چھوٹے بھائی ڈاکٹر مسلم قدوائی، وہ ڈاکٹر ہیں، اپنی کلینک کرتے ہیں. اور ان سے چھوٹا پھر میں ہوں. اچھا، ماشاءاللہ. مجھ سے چھوٹے 4 بھائی اور ہیں. ماشاءاللہ. 2 بھائی اور 2 بہنیں. میں بالکل بیچ کا ترازو کا کانٹا ہوں. 4 مجھ سے بڑے ہیں، 4 مجھ سے چھوٹے. کیا بات ہے، بہت خوب، بہت زبردست. سب کو بیلنس کرتا ہوں. سب کو بیلنس کرتے ہیں آپ. تو بیچ کے ہونے میں یہ نہیں ہوتا اکثر کہتے ہیں نا کہ بڑوں کی ایک اہمیت ہوتی ہے، چھوٹوں کی الگ الگ شفقت و محبت ہوتی ہے. تو بیچ کے بچے جو ہوتے ہیں ہمیشہ عموماً وہ مطلب نظر انداز ہو جاتے ہیں. تو ایسا کبھی کچھ ہوا؟ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا. میری اہمیت ہمیشہ زیادہ رہی، اس لیے کہ جس کی طرف ہو جاؤں وہ جیت جائے. کیا بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو جناب یہ تو معلوم ہے کہ شاعرانہ فطرت تو پیدائشی ہوتی ہے، یا بعض لوگوں کو شوق مطلب ملتا ہے وراثت سے بھی. لیکن شعر و سخن کا آغاز کیسے اور کب ہوا؟ میں جامعہ ملیہ میں پڑھتا تھا جی، اور 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت میں. جی. 9ویں کلاس میں کیا عمر ہوتی ہے؟ 13-14 سال زیادہ. جی جی جی.
سردیوں کا زمانہ تھا جی. ہم جہاں جامعہ ملیہ میں والد صاحب کو ایک مکان ملا ہوا تھا یونیورسٹی کی طرف سے, تو اسی میں ہم لوگ رہتے تھے جی. اور اس کے باہر ایک چبوترا بنا ہوا تھا, بڑا سا چبوترا, وہاں کرسیاں پڑی رہتی تھی, لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے, والد صاحب کے احباب بھی اور ہم لوگوں کے بھی جاننے والے, تو وہاں بیٹھتے تھے. نیچے سے سڑک جا رہی تھی چبوترے کے نیچے, چبوترا کافی اونچا تھا. جی جی. تو میں ایک بار سردیوں میں وہیں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک فقیر دور سے دیکھا آ رہا ہے, اور دھیرے دھیرے قریب آیا تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک کاسا ہے اور وہ ایک کمبل سا اوڑھے ہوئے ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں اور اس کے دھاگے لٹک رہے ہیں. جی جی. بس وہیں سے جو ہے مجھے ایک شعر ہو گیا اچانک. مجھے معلوم نہیں تھا اس وقت تک کہ یہ شعر ہے کیا ہے. اچھا. تو بعد میں وہ شعر یوں تھا کہ جی ارشاد ارشاد. زندگی ہے کہ گداگر کی ردا کی صورت. کیا بات ہے. زندگی ہے کہ گداگر کی ردا کی صورت, ریزہ ریزہ ہوئی جاتی ہے ہر ایک سانس کے ساتھ. کیا بات ہے. ریزہ ریزہ ہوئی جاتی ہے ہر ایک سانس کے ساتھ. کیا بات ہے. بہت خوب. تو جی جب میں نے یہ لوگوں کو بتایا کہ یہ بھائی یہ مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں یہ لائنیں سرزد ہو گئی ہیں, پھر اس کے تو لوگ کہہ رہے یار یہ تو شعر ہو گیا. صحیح. تو میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم ہے. صحیح صحیح. پھر دھیرے دھیرے یہ شوق بڑھتا گیا. کیا بات ہے. بہت. اور جامعہ ملیہ میں ہمارے بہت اچھے اساتذہ تھے جی, تو انہوں نے ہماری تربیت کی. پھر میں دھیرے دھیرے شعر کہنے لگا, الٹے سیدھے جو بھی کہتا تھا وہ اساتذہ کو دکھاتا تھا. اچھا صحیح. تو وہ اس کی بتاتے تھے, تربیت کرتے تھے, اصلاح کرتے تھے. صحیح صحیح. اور مشورے دیتے تھے صحیح کہ پہلے پڑھو اچھی طرح سے, اچھا تعلیم حاصل کرو, تعلیم حاصل کرو, شاعری وائری بعد میں کرنا, شاعری وائری لیکن پہلے پڑھو. لیکن یہ بہرحال یہ تو قدرتی تھا. اچھا یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک یہ گفٹ تھا, تحفہ تھا. بالکل صحیح. تو یہ چلتا رہا سلسلہ, ہم کہتے رہے. صحیح. اور ڈانٹ بھی اکثر پڑتی رہتی تھی. پڑھتے نہیں ہو, شاعری کرتے رہتے ہو. اچھا کون سا شاعر پسند ہے اور کیوں؟ میرا جب میں وہاں پڑھتا تھا جامعہ ملیہ میں تو میرا پسندیدہ شاعر تھا اسرار الحق مجاز. اچھا. مجاز کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. جی 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 بالکل. وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم انہوں نے حاصل کی. صحیح. اور بارہ بنکی کا ایک قصبہ ہے رودولی, وہ وہاں کے رہنے والے تھے, وہاں پیدا ہوئے, لیکن لکھنؤ میں آ کے آباد ہو گئے. اور ان کا محلہ تھا نشاد گنج, تو وہاں وہ رہتے تھے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اکثر وہاں آتے جاتے رہتے تھے. ان کے والدین وہیں رہتے تھے. صحیح. تو وہ مجھے بےحد پسند تھے. اس کے علاوہ مجھے ساحر بہت پسند تھے اس زمانے میں. ارے واہ. ساحر لدھیانوی. صحیح. اور ان کے ساتھ ساتھ یہ سردار جعفری. اچھا ماشاءاللہ. جانثار اختر. زبردست. ہاں. اور پھر جب جیسے جیسے میں آگے بڑھا تو مجھے پھر احمد فراز, احمد ندیم قاسمی, پروین شاکر, کیا بات ہے, یہ سب لوگ مجھے بہت اچھے لگتے تھے. اور ایک نام میں بھول رہا ہوں, ڈاکٹر بشیر بدر. اچھا ڈاکٹر بشیر بدر. صحیح. ڈاکٹر بشیر بدر مجھے بےحد پسند ہے. سب یہ سب میرے پسندیدہ شہرت ہے. کیا بات ہے. اچھا آپ کو مطالعے کا شوق ہے؟ جی جی پڑھتا رہتا ہوں برابر میں. کس نوعیت کے موضوعات پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ میں زیادہ تر جو ہے شاعری پڑھتا ہوں. اچھا صحیح. شاعری پڑھتا ہوں. کبھی کبھی کوئی مضمون بہت اچھا لگا صحیح تو وہی پڑھ لیتا ہوں. اچھا صحیح. اکثر کہتے ہیں کہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ناکام کیوں ہوں گے بھائی؟ ناکام ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ہم اتنی شاعری ہم نے لکھی ہے, یہ ناکام تو نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. اور شعرا کے اوپر لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ بات غلط ہوئی نا پھر. یہ بات غلط ہوئی کہ ناکام ہوئے. صحیح بات ہے بالکل. اچھا شہرت دولت عزت کسی ایک کو چننا ہو تو آپ کس کو چنیں گے؟ میں شہرت دولت اور عزت کو. عزت, میں عزت کو چنوں گا. صحیح بات ہے. کہ اس لیے کہ عزت کے بغیر زندگی بیکار ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ہمارے سامعین جاننا چاہیں گے آپ کی تصنیفات یا کتب میں اب تک جو بھی چھپ چکا ہے اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. میری 2 مجموعے شاعری کے آ چکے ہیں. پہلا مجموعہ میرا تھا منظر کے نام سے, وہ کافی ایسا 20-25 سال پہلے وہ شائع ہوا تھا. جی.
اس کے بعد اب یہ دوسرا مجموعہ آیا ہے 2019 میں، شور خاموشی. اور اس سے پہلے ایک کتاب اور ہماری شائع ہو چکی ہے، وہ یہاں کے پاکستانی اور ہندوستانی شعراء کے اوپر ایک کتاب ہم نے شائع کی تھی انجمن تہذیب اردو کی طرف سے. اچھا. انجمن تہذیب اردو ہمارے ایک گروپ ہے جس کے تحت ہم لوگ پروگرامز کرتے رہتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. اچھا، ہمارے اپنا کوئی پسندیدہ، ہمارے سامعین کو سنائیے کوئی پسندیدہ کلام جو آپ کے واقعی دل کو چھوتا ہو. ایک چھوٹی سی نظم پیش کر دیتا ہوں. ارشاد ارشاد. اس کا عنوان ہے گہرائی. جی. سنا ہے وہ بہت تیراک تھا، تنے تنہا سمندر میں نکل جاتا تھا میلوں دور تک. سنا ہے وہ بہت تیراک تھا، تنے تنہا سمندر میں نکل جاتا تھا میلوں دور تک. مگر دنیا کی حیرانی نہیں جاتی صحیح کہ جب سے وہ کسی آنکھوں کی گہرائی میں اترا ہے ابھی تک لاپتہ ہے. واہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب، بہت عمدہ. اچھا، آج ہمارے سامعین کو بتائیے کہ شعری اصطلاح میں بحر، زمین، مطلع اور مقطع کسے کہتے ہیں؟ جی جی، ایک غزل جب آپ کہیں یا کوئی غزل آپ پڑھیں جی تو اس کا پہلا شعر جو دونوں مصرے جس کے ہم قافیہ ہوں جی اسے مطلع کہتے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد اگر پھر وہی دونوں مصروں میں قافیہ ایک ہی ہو، ردیف ایک ہی ہو، تو اسے کہتے ہیں حسن مطلع. صحیح. اور مقطع جو ہے جس میں شاعر کا نام آتا ہے، شاعر کا تخلص آتا ہے جی غزل کے آخر میں، جی تو اسے کہتے ہیں مقطع. صحیح. اور بحر جو ہے 7 بحریں بنیادی طور پہ ہیں. صحیح. اور ان سے بنی ہیں تقریباً 84 بحریں. اور اس کے علاوہ بھی اور لوگ اپنا تجربہ کرتے رہتے ہیں. صحیح صحیح بات ہے. تو یہ تو بحریں ہیں. اور وزن، جی اس کا میٹر ہوتا ہے شاعری کا. اچھا. چاہے آپ نظم کہیے، چاہے غزل کہیے، صحیح، چاہے رباعی کہیے، ہر جی ایک کا وزن ہوتا ہے. جی صحیح. بغیر میٹر کے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ شاعری نہیں ہے. جی وہ پھر آپ اسے نثر کہہ سکتے ہیں اگر میٹر نہیں ہے. جی صحیح صحیح. تو عامر صاحب، ہمارے سامعین کو اور بھی کچھ، ہمارے سامعین آپ کی شعر و شاعری سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں آپ کی شاعری میں اور کیا کیا چھپا ہے، تو کچھ ارشاد کیجیے. دیکھیے چند شعر پیش کر دیتا ہوں غزل کے. ارشاد. امیر شہر اگر کچھ گمان رکھتے ہیں، امیر شہر اگر کچھ گمان رکھتے ہیں، اگر کچھ گمان رکھتے ہیں، بہت خوب بہت خوب. فقیر شہر بھی منہ میں زبان واہ واہ، بہت خوب، کیا بات ہے. فقیر شہر بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، بہت خوب. اور ذرا سنبھل کے میاں ہم سے بات کیجیے گا، ذرا سنبھل کے میاں ہم سے بات کیجیے گا. ہم اپنے سر پہ کئی آسمان رکھتے ہیں. ارے واہ، کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب. اپنے سر پہ کئی آسمان رکھتے ہیں. اور ہرے بھرے ہیں ابھی تک تمام ظلم کے بعد، ہرے بھرے ہیں ابھی تک تمام ظلم کے بعد، ہرے بھرے ہیں ابھی تک تمام ظلم کے بعد، ہمارے جسم بڑی سخت جان رکھتے ہیں. ارے واہ، کیا بات ہے، ہمارے جسم بڑی سخت جان رکھتے ہیں. کیا بات ہے. اور چمک اٹھے گا یہ محشر میں نور کی مانند. کیا بات ہے. چمک اٹھے گا یہ محشر میں نور کی مانند. چمک اٹھے گا یہ محشر میں نور کی مانند. بہت خوب. جبیں پہ ہم جو یہ کالا نشان رکھتے ہیں. ارے واہ، کیا بات ہے جناب، بہت خوب بہت خوب بہت خوب. ہم جو یہ کالا نشان رکھتے ہیں. بہت خوب. عامر صاحب، ہمارے ریڈیو کے تو سامعین سن رہے تھے، ہمارے اور آپ کا کلام سننا چاہیں گے. اپنی نئی تصنیف میں سے، مطلب آپ کی جو شعر مجموعہ ہے شور خاموشی، اس میں سے کچھ ارشاد فرمائیں. سامعین، ایک عامر کدوئی صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتے چلیں. عجب مزاج ملا ہے ہمیں وراثت میں، عجب مزاج ملا ہے ہمیں وراثت میں، چراغ زد میں ہوا کی جلاتے رہتے ہیں. بہت ہی عمدہ ان کا شعر ہے. اور ایک ان کا شعر مجھے بہت پسند ہے. ہوا میں تیرتی تتلی کے پر میں رہتے ہیں، ہوا میں تیرتی تتلی کے پر میں رہتے ہیں، سنا ہے خواب ہمیشہ
سفر میں رہتے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت سے ان کے شعر ہیں جو کہ انہوں نے لکھے ہیں اور مجھے بہت پسند ہے, تو میں نے سوچا اپنے سامعین کو سناتے جائیں. جی عامر صاحب, ایک نظم پیش خدمت ہے. ارشاد جناب, ارشاد. خیالوں کی دنیا. ارشاد. ٹکٹ نہ ویزا, سفر کی دقت, ہزار الجھن سبھی سے فرصت. واہ, بہت خوب, بہت خوب. ذرا خیالوں میں آؤ, تم کو میں ساری دنیا گھما کے لاؤں. نہ اس سے چھپنا, نہ اس سے بچنا, نہ خوف دنیا, نہ کوئی وحشت. واہ. یہاں کسی کا بھی ڈر نہیں ہے. واہ. یہاں تم اپنی ہر ایک خواہش کو قید جاں سے فرار دے کر خوشی سے جھومو. کیا بات ہے. عجیب دنیا ہے یہ تصور. یہاں سے میلوں کے فاصلے پر ہو اس طرف تم, ادھر میں تنہا. واہ. تمہیں خبر بھی نہ ہوگی, تم کو پلک جھپکتے اڑا کے لاؤں, یا آ کے چپکے سے گدگداؤں. شرارتوں کے مزے اٹھاؤں, پھر اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں. کیا بات ہے. بہت عجیب دنیا ہے یہ تصور. ہر ایک طرح کے مزے یہاں ہیں, نہ کوئی دیکھے نہ کوئی سمجھے, نہ کوئی جانے نہ کوئی پوچھے. کیا بات ہے. کھلی ہوا ہے, کھلی فضا ہے. کیا بات ہے. کسی کو اپنا بناؤ دلبر, کسی کے بن کر کہیں رہو تم. کسی پہ جادو چلاؤ اپنا, کسی بھی راجا سے بات کر لو. بہت خوب. کسی بھی رانی سے جا کے مل لو. کیا بات ہے. یہاں پہ حد ادب نہیں ہے. یہاں پر حد ادب نہیں ہے. یہاں پہ حد ادب نہیں ہے. بہت خوب. یہاں پہ سرحد کوئی نہیں ہے. واہ. تمہیں ہو فرصت, فری ہو بالکل, کیا بات. تو آسمانوں کی سیر کر لو. واہ. کسی ستارے پہ جا کے رہ لو. کیا بات. تم ایلین کو رفیق کر لو. جنوں سے مل لو, پری سے مل لو. کیا بات ہے. پرندہ بن کر ہوا میں گھومو. بہت خوب. عجیب دنیا ہے یہ تصور. بہت خوب. اگر زمانہ ستا رہا ہے, کیا بات ہے. کسی مصیبت میں گھر گئے ہو, غموں کی یورش ہے کچھ زیادہ, یا دال روٹی کا مسئلہ ہے, تم عہد حاضر سے ہو پریشان, تو خاک ڈالو سبھی پہ جانا. ذرا ان آنکھوں کو بند کر لو, اور اڑتے اڑتے خیال رت پر تم عہد ماضی میں لوٹ جاؤ, اور اپنے بچپن کی گزری دنیا کو خواب آنکھوں سے دیکھ آؤ. جہاں پہ کوئی ستم نہیں ہے, جہاں پہ کوئی بھی غم نہیں ہے, جہاں پہ دلہن بنی ہے گڑیا, جہاں گھروندہ بنا ہوا ہے, جہاں پہ جھولا سجا ہوا ہے, جہاں کھلونے ابھی بھی تم کو بلا رہے ہیں, جہاں پہ کاغذ کی ناؤ پانی میں چل رہی ہے, جہاں شرارت تروج پر ہے, جہاں پہ جگنو تمہارے آنچل ہماری جیبوں میں جگمگاتے ہوئے ملیں گے. وہاں کے موسم بہت حسین ہیں, نہ عہد حاضر کا کوئی غم ہے, نہ فکر فردا سے آنکھ نم ہے. عجیب دنیا ہے یہ تصور. پلک جھپکتے میں سارے موسم بدل گئے ہیں. ہم اپنی دنیا سے کتنے آگے نکل گئے ہیں. بہت عمدہ. ہم اپنی دنیا سے کتنا آگے نکل گئے ہیں. بہت ہی عمدہ کلام ڈاکٹر عامر کدوائی کا. جناب اب ہم اپنے دوسرے سیکشن میں چلیں گے انٹرویو کے, اور ریپڈ فائر کی طرف چلیں گے, اور آپ سے سوال کریں گے. کچھ لفظ کہیں گے یا کچھ چھوٹے سے جملے کہیں گے, جو بھی آپ کے دماغ میں پہلا خیال آئے اس کو آپ ہمارے سامعین کی نظر کیجیے گا. سب سے پہلے, میں شاعر ہوں اس لیے میں اچھا انسان ہوں. بہت عمدہ. میں ناکام نہیں ہوں کیونکہ میں ناکام نہیں ہوں کیونکہ میں نے کتابیں لکھی ہیں جس پہ لوگ ریسرچ کریں گے. واہ, کیا بات ہے جناب, واہ. اور وہ میں دنیا کا امیر ترین شخص ہوں. میں امیر ترین شخص ہوں اس لیے کہ میں اچھے اخلاق کا مالک ہوں. واہ, بہت عمدہ بات کہی, بہت عمدہ. بڑھاپا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بڑھاپا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا. کیا بات ہے, بہت عمدہ, بہت عمدہ. اور فطرت کا تقاضا ہے کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اچھے کام کیجئے, لوگوں کی خدمت کیجئے, اور لوگوں کے ساتھ محبت سے رہیے. صحیح بات ہے. پھولوں میں پھول, پھولوں میں پھول, گلاب سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. صحیح. انسان وہی اچھا جو انسان وہی اچھا ہے جو جس کا کردار اور اخلاق اچھا ہو. کیا بات ہے, بہت عمدہ. تعلیم کچھ نہیں بگاڑ سکتی ان کا جو تعلیم کچھ نہیں بگاڑ سکتی ان کا جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں. کیا بات ہے, بہت خوب. شعور و آگہی میرے نزدیک, یعنی آپ کے نزدیک شعور و آگہی زندگی کی جان ہے.
کیا بات ہے. بہت عمدہ. گفتار یا کردار؟ گفتار اور کردار دونوں ہی دو دھاری تلواریں ہیں. اچھا. ان سے بہت سنبھل کے رہنا پڑتا ہے. اچھا وہ کیسے؟ وہ بھی اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے. زبان جو ہے وہ کچھ بھی کہلوا سکتی ہے آپ سے. کبھی غصے ہو جائیں جی بالکل تو آپ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, تو وہ اس سے دوسرے انسان کو بڑی چوٹ لگتی ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اور جہاں تک کردار کا سوال ہے, جی جب انسان بگڑ جائے جی تو اسے لوگ آوارہ کہتے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل. تو سامعین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے ڈاکٹر عامر قدوائی آج ہمارے اسٹوڈیو میں, انہوں نے 4 چاند لگائے اپنے اشعار سے, اپنے کلام سے, اور بہت ہی خوب انداز بیاں بھی. ڈاکٹر عامر قدوائی, آخر میں چلتے چلتے نئی نسل, شعراء یا کسی کو بھی آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں تو وہ دیجیے. جو نئی نسل ہماری جو شاعری کر رہی ہے, میں اس سے یہی کہوں گا کہ دیکھیے مطالعہ بہت ضروری ہے جی, اور بغیر مطالعے کے کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح. اس لیے کہ اب جو ہمارے اساتذہ پرانا کلام کہہ گئے ہیں وہ چیزیں بدل گئی ہیں. اب غزل میں بہت سے مضامین آ گئے ہیں, صرف حسن اور عشق نہیں رہ گیا غزل میں. صحیح بات ہے. احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ ارشاد, اب تو شاید ہی تیرا ذکر غزل میں آئے, اب تو شاید ہی تیرا ذکر غزل میں آئے, اور سے اور ہوئے درد کے عنواں جانا. ارے واہ, بہت خوب, بہت خوب. تو عامر قدوائی صاحب, سامعین کے نظر ایک غزل تو کرتے چلے, چلتے چلتے پھر اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ پہنچیں گے. چلیے میں جی غزل پیش کر دیتا ہوں. ارشاد, ارشاد. یہ ابھی جو کرونا کا پیریڈ ہم نے گزارا ہے, اس میں بہت تکلیفیں ہوئی ہیں, بہت سے لوگ بچھڑ گئے ہیں ہم سے. وقت نے ہم سے چھین لیے ہیں جادو جیسے لوگ, واہ, پھول سی باتیں کرنے والے خوشبو جیسے لوگ, بہت خوب. آج کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں ابو جیسے لوگ, صحیح. اچھے اچھے پیارے پیارے جگنو جیسے لوگ, یادوں کے جنگل میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں میں, آتے جاتے دکھ جاتے ہیں آہو جیسے لوگ, پھول سجے رہتے تھے جن کے ہونٹوں پر ہر وقت, آج نہ جانے ہوں گے کہاں وہ خوشبو جیسے لوگ. بہت خوب. مہر و محبت کے پیکر الفاظ کے جادوگر, غائب ہوتے جاتے ہیں سب اردو جیسے لوگ. بہت خوب. دنیا ہے کس موڑ پہ عامر کیا بتلائیں ہم, رہزن و قاتل بن جاتے ہیں سادھو جیسے لوگ. بہت خوب. سامعین, ڈاکٹر عامر قدوائی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے. آپ سے اجازت چاہیں گے, آپ کی میزبان ندا مرزا, ساؤنڈ انجینئر برکت خان اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. شب بخیر, اللہ حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ وار پروگرام آج کی مہمان. ترتیب اور پیشکش ندا مرزا. ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان.